बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज उसूली मीरास कोर्स की हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम जो मौजू शुरू कर रहे हैं वो है वरसा और उनके अहवाल। ठीक है, और इस सिलसिले में हमने बुनियादी तौर पर वरसा को 3 किस्मों में तकसीम किया था। जैसे आपके सामने है असहाबी फराइज, फिर असबा, फिर ज़वील अरहाम। तरतीब के साथ हम देखते हैं कि मैयत के जो वरसा होते हैं उनमें असहाबी फराइज से कौन मुराद है और किस वारिस का कितना हिस्सा बनता है और कब बनता है। फिर उसके बाद असबा को देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह तरतीब के साथ ज़वील अरहाम को पढ़ेंगे। असहाबी फराइज, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जब इंसान का इंतकाल होता है तो उसके अव्वलीन मुस्तहिकीन उसके मीरास के जो होते हैं वो असहाब फराइज कहलाते हैं। और असहाब फराइज की तारीफ यही की जाती है कि ये वो वरसा है जिनको उमूमी तौर पर सबसे पहले हिस्सा मिलता है और जिनके लिए शरीयत ने हिस्से बाकायदा कुरान या हदीस में मुकर्रर कर दिए हैं। उनको कहते हैं असहाब फराइज या ज़विल फुरूज, जिनके हिस्से और मीरास में उनका हक बाकायदा मुतअय्यन है कुरान और हदीस में। ये कुल 12 लोग हैं। इनमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। याद करना इनका बिल्कुल आसान है क्योंकि मर्द जो है वो तो 4 है, बाप, दादा और शोहर, और फिर एक है माँ शरीक बाई। ये जहन में रखिएगा कि हकीकी बाई जो है वो ज़वील फुरूज में नहीं आता, बाप शरीक भाई ज़वील फुरूज में नहीं आता, सिर्फ माँ शरीक भाई और बहन ये ज़वील फुरूज में आते हैं। तो इसमें माँ शरीक बहन भी है, वो आगे आ जाएगी। तो ये 4 मर्द है, बाप, दादा, शोहर और माँ शरीक भाई। 8 औरतें हैं। औरतों को भी याद करना आसान है। बीवी साहिबा को सबसे पहले रखिएगा और नीचे की तरफ जाइए, बीवी, बेटी, पोती। ठीक है, 3 तो ये हो गई तरतीब के साथ, बीवी, बेटी, पोती। और 3 किस्म की बहनें हो जाएंगी। 3 किस्म की बहनें, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन जिसको अरबी में अल्लाती बहन कहते हैं, माँ शरीक बहन जिसको अखियाफी बहन कहते हैं। ठीक है, 3 ये और 3 ये, 6 हो गए। और माँ और दादी, दादी समझ ले, जद्दा कहें तो आप ज्यादा सही है, जद्दा, क्योंकि आगे आएगा इसमें नानी वगैरह भी दाखिल है, तो बहरहाल उसकी तफसीलात आगे आएगी। ठीक है, जद्दा, माँ और जद्दा। तो ये तकरीबन 8 औरतें हैं और 4 मर्द, जिनको असहाब फराइज या ज़वील फुरूज कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि तरतीब के साथ किस वारिस का कितना हिस्सा होता है और कब होता है। मसलन बाप को कब कितना मिलता है, दादा को कब कितना मिलता है, इस तरतीब के साथ हम इनको देखते हैं और ये आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं बाप को। जब किसी का, अच्छा एक और बात समझ लीजिए, ये जो जितने रिश्ते मैंने लिखे हैं ना यहाँ, बाप, दादा, भाई, शोहर, माँ, ये देखिए हकीकी बहन, बीवी, बेटी, पोती, इसका मतलब है मैयत के साथ इनका जो रिश्ता है उस एतबार से जब भी मैं कोई लफ्ज बोलूंगा कि ये भाई है, ये बेटा है, ये बहन है, तो उस रिश्ते से मुराद होगा मैयत के साथ और मरहूम के साथ रिश्ता। जो जिंदा वरसा है उनका आपस में क्या रिश्ता है इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसको ज़बानी तौर पर जिक्र नहीं किया जाएगा। उमूमी तौर पर जब लोग मीरास का मसला पूछते हैं, आपने देखा होगा वो क्या गलती करते हैं कि मैयत के मसलन 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। ठीक है, तो सवाल पूछने वाले को यूं सवाल करना चाहिए ना कि जैद का इंतकाल हो गया है, एक उसके वालिद साहब जिंदा है, 2 उसके बेटे हैं, 3 उसकी बेटियां हैं, क्योंकि मैयत के साथ रिश्ता बयान करना है। लेकिन वो उमूमी तौर पर आपने देखा होगा अवाम है, तो वो कैसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं एक आदमी का इंतकाल हो चुका है और मीरास में से बाप है, 2 भाई है और 3 बहनें हैं। क्यों? क्योंकि वो बेटे और बेटियों के आपसी रिश्ते को जिक्र करके आपसे मसला पूछते हैं। अब वो 2 बेटे और 3 बेटियां आपस में बहनें भाई तो है, लेकिन मैयत के तो बेटे, वो बेटे हैं, बेटियां हैं, मैयत के तो भाई नहीं है।
تو جب بھی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو یا یہاں ہم جب بھی اس طرح کا رشتہ ذکر کریں گے اس کا مطلب ہوگا میت کے ساتھ اس آدمی کا کیا رشتہ ہے، آپس میں کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، جو زندہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اصل دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ اس زندہ وارث کا مرحوم شخص کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم شخص کے والد صاحب کو کتنا ملتا ہے۔ والد صاحب کی بنیادی طور پر 3 سچویشن ہے یا 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، والد صاحب کی زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کتنی صورتیں ہیں، 3۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کی اولاد میں مذکر اولاد میل اولاد موجود ہے، یعنی بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے، اس طرح کر کے مرحوم شخص کا بیٹا پوتا یا پڑپوتا موجود ہے، تو پھر مرحوم شخص کے باپ کو 1/6 ملے گا، یعنی سدس، اس کو کہتے ہیں چھٹا حصہ، کل مال کا چھٹا حصہ۔ یہ پہلی صورت ہے کہ جب مرحوم جس آدمی کا انتقال ہو چکا اس کا بیٹا پوتا یا پڑپوتا جو مذکر ہے وہ موجود ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس مرحوم شخص کے باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے میراث میں۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ مرحوم شخص کے مذکر اولاد موجود نہیں ہے، یعنی بیٹے پوتے پڑپوتے یہ نہیں ہے موجود، بلکہ فیمیل اور مؤنث اولاد موجود ہے، مثلا بیٹی ہے یا پوتی ہے یا پڑپوتی ہے، اس طرح کر کے ہے، تو ایسی صورت میں والد صاحب کو 2 حصے ملتے ہیں۔ نمبر 1 1/6 یعنی سدس چھٹا حصہ والد صاحب کو مل جائے گا، اور نمبر 2 عصبہ، عصبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ دیگر جو لوگ ہوتے ہیں نا ذوی الفروض، ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ بچا ہوا بھی باپ کو ملے گا۔ عصبہ کا مطلب ہوتا ہے بچا ہوا سارا لے لینا۔ تو والد صاحب کو ایسی صورت میں کتنے حصے ملیں گے؟ ڈبل، چھٹا حصہ تو ویسے بھی مل جائے گا اس کو فوری طور پر، لیکن دیگر ورثاء کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ بھی والد صاحب کو ملے گا۔ 2 صورتیں ہوگی۔ تیسری صورت کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد بالکل موجود نہیں ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، بیٹا پوتا پڑپوتا موجود نہیں ہے، بیٹی پوتی پڑپوتی آخر تک یہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں والد صاحب عصبہ کہلاتا ہے۔ عصبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ والد صاحب کا کوئی متعین حصہ نہیں ہے کہ اس کو چھٹا حصہ دے دے یا کتنا، بلکہ دیگر جو ذوی الفروض موجود ہوں گے، جو دیگر رشتہ دار ہوں گے میت کے، ماں ہے یا کوئی اور ہے اس طرح، بھائی ہے، جو بھی ہے، ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے گا وہ سارا کا سارا باپ کو ملے گا، یعنی باپ ایسی صورت میں بچا ہوا سارا مال لے گا۔ ایک چوتھی صورت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی، وہ کیا کہ نمبر 1 نمبر 2 دونوں جمع ہو جائے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے مذکر اولاد بھی ہے اور مؤنث بھی، بیٹے بھی ہے بیٹیاں بھی، تو ایسی صورت میں پہلا والا اصول اپلائی ہوگا، چونکہ بیٹا موجود ہے تو باپ کو 1/6 ملے گا، چھٹا حصہ۔ تو یہ مرحوم شخص کے والد صاحب کے میراث کا تمام یعنی کہ احوال کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو عمومی طور پر جب ذکر کیا جاتا ہے نا، یوں ذکر کیا جاتا ہے نا وجہ حسر کے طور پہ، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ موجود ہے، تو باپ کو کتنا ملے گا سوال ہے، تو جواب دینے والا کہے گا کہ بھئی دیکھا جائے گا کہ مرحوم شخص کی اولاد ہے یا نہیں، اگر بالکل اولاد نہیں ہے تو پھر باپ عصبہ ہوگا، بچا ہوا سارا مال لے گا، اگر اولاد ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ مذکر اولاد ہے یا مؤنث، اگر مذکر اولاد ہے تو باپ کو صرف اور صرف سدس یعنی کہ چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہے تو پھر باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور بچا ہوا مال بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ احوال سارے یاد کریں گے آپ، پھر میں آپ کو ایگزامپلز اور مثالیں دوں گا تو وہ آپ یاد رکھیں گے، اس سے سمجھ آئے گا آپ کو۔ بہرحال اب آتے ہیں ہم دادا کے پاس، ٹھیک ہے، جد جس کو کہتے ہیں جد۔ پہلے آپ دادا کے احوال جاننے سے پہلے یا دادا کے کو کب کتنا حصہ ملتا ہے اس سے پہلے آپ یہ 2 اصطلاحات ذہن میں رکھ لیں، 2 اصطلاحات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک کو کہتے ہیں جد صحیح اور دوسری اصطلاح ہے اس کو کہتے ہیں جد فاسد۔
عموماً میراث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. جد صحیح کو وراثت ملتی ہے اور جد فاسد کو وراثت نہیں ملتی. ایک تو یہ آپ رول ذہن میں رکھ لیں, یہ بنیادی اصول ہے. ٹھیک ہے. جد صحیح کو وراثت ملتی ہے اور جد فاسد کو وراثت نہیں ملتی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جد صحیح کون ہے اور فاسد کون ہے. تو جد صحیح کی عمومی طور پر تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جد صحیح وہ دادا یا وہ آدمی ہے کہ جس کا جب آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو بیچ میں کسی عورت کا نام نہ آئے, کسی عورت کا واسطہ نہ آئے. مثلا دادا ہے تو دادا کا جب آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں بیچ میں باپ آتا ہے, ٹھیک ہے, عورت نہیں آتی. یا پر دادا ہو گیا تو پر دادا بھی جد صحیح ہے. کیوں؟ پر دادا کا جب آپ رشتہ جوڑتے ہیں میت کے ساتھ تو بیچ میں باپ آتا ہے, باپ کا باپ آتا ہے, یعنی باپ آتا ہے, دادا آتا ہے, لیکن کوئی عورت تو نہیں آتی بیچ میں. تو جب بھی میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے آپ کسی دادا وغیرہ کا تذکرہ کریں گے اور بیچ میں عورت نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں جد صحیح. آسان الفاظ میں ہم کہیں تو اردو میں جس کو کہتے ہیں دادا, پردادا وغیرہ, اوپر کی طرف جائے تکڑ دادا, پکڑ دادا, جو بھی ہے. ٹھیک ہے. جو والد کے نسبت سے اوپر جائیں گے آپ تو وہ سارے جد صحیح کہلاتے ہیں. اردو میں چونکہ الگ الگ نام موجود ہے, عربی میں دونوں کو جد کہتے ہیں نا, دادا کو بھی اور نانا کو بھی. جد فاسد کیا ہے؟ تو جد فاسد کی آسان تعریف یہ کہ نانا ہے. یہ کیا ہے؟ نانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اصول یا وہ بڑا آدمی جس کا جب آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو درمیان میں عورت کا واسطہ ہے. جیسے نانا ہے, نانا کا جب آپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو بیچ میں کون آتا ہے؟ ماں آتی ہے درمیان میں. کیوں؟ نانا کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے باپ کو. تو جد فاسد کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ صاحب میت کی ماں کا باپ ہے, تو بیچ میں عورت کا نام آیا نا, اس کو وراثت نہیں ملتی. تو آسان الفاظ میں آپ کو کہوں کہ جد صحیح کا مطلب ہے دادا پردادا اوپر, اور جد فاسد کا مطلب ہوتا ہے نانا وغیرہ. ٹھیک ہے. تو میراث جس کو ملتی ہے وہ ہے جد صحیح. تو جد صحیح کے احوال دیکھتے ہیں کہ دادا صاحب کو کب میراث میں کتنا حصہ ملتا ہے. ایک ہی جملے میں آپ اس کے احوال یاد کر سکتے ہیں. ایک ہی جملہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, باقی آپ اس کو الگ الگ یاد کرنا چاہے تو کرنا چاہے کر لے. وہ یہ ہے کہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو دادا کے تمام احوال یاد ہو جائیں گے. دو باتیں. پہلی بات, اگر میت کا باپ موجود ہے تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا. ایک بات. اگر مرحوم شخص کا والد صاحب بھی زندہ ہے, دادا بھی زندہ ہے, تو پھر دادا کو کچھ نہیں ملے گا, دادا محروم ہو جائے گا. پہلی بات ہوگی. دوسری بات, اگر مرحوم کا انتقال ہو گیا اور اس کا والد صاحب موجود نہیں ہے, باپ موجود نہیں ہے اور دادا موجود ہے, تو دادا صاحب جو ہے وہ آ کر والد صاحب کی جگہ بیٹھ جائیں گے, اور جو تین سچویشن باپ کی تھی وہی تین سچویشن دادا کی ہو جائے گی. تو اب دادا نے کس کی جگہ پکڑ لی؟ کس کا مسند پکڑ لیا؟ دادا نے باپ کا مسند پکڑ لیا اور اس کا تخت پکڑ لیا, کیونکہ باپ موجود نہیں ہے. تو جب باپ موجود نہیں ہے, دادا آ گئے, باپ کی جگہ بیٹھ گیا. اب وہی تین باتیں ہوں گی. کیا؟ کہ میت کی اولاد بالکل بھی نہیں ہے تو دادا عصبہ بنے گا, یعنی ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا سارا دادا کو ملے گا. اگر میت کی مذکر اولاد موجود ہے, بیٹا, پوتا, پڑ پوتا وغیرہ, تو ایسی صورت میں دادا کو ملے گا 1/6 یعنی سدس, چھٹا حصہ. اور اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہے, بیٹی, پوتی, پڑ پوتی, تو پھر دادا کو ڈبل حصہ ملے گا 1/6 اور بچا ہوا مال, یعنی سدس چھٹا حصہ بھی اور بچا ہوا مال بھی. تو جو باپ کی تین سچویشن تھی وہ دادا پر اپلائی ہوگی, لیکن تب جب باپ نہ ہو. تو جب باپ نہیں ہے تو دادا آ کر باپ کی جگہ بیٹھ جائے گا, اور اگر باپ ہے تو دادا واپس چلا جائے گا, دادا کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ خلاصہ ہے دادا کے احوال کا. سمجھ آ گئے ہوں گے امید ہے. اب آگے چلتے ہیں. ماں شریک بھائی اور یہ شوہر دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں, بہت آسان ہے اس لیے دونوں کو ایک ہی جگہ رکھے. دیکھیے ماں شریک بھائی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ماں شریک بھائی کا مطلب ہوتا ہے میت کا, مرحوم شخص کا ماں شریک بھائی. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اس کو عربی میں کہتے ہیں اخیافی بھائی. مثال سمجھیے, ویسے ایک عورت ہے,
ٹھیک ہے، اس نے زید سے نکاح کر لیا اور زید سے زینب اور زید کا نکاح ہوا اور ان سے بیٹا پیدا ہوا خالد. ٹھیک ہے نا، زینب اور زید ماں باپ اور ان کا بیٹا خالد. زید کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ خالد کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو بچ گئے کون؟ زینب اور بیٹا خالد. اس زینب نے کسی اور سے نکاح کر لیا، مثلا سمجھ لیجئے کہ عمر سے نکاح کر لیا زینب نے، اور اس نکاح سے ان کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا بکر. ٹھیک ہے، اب یہ جو بکر پیدا ہوا یہ خالد کا بھائی تو ہے لیکن ماں شریک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خالد کا باپ زید تھا، وہ تو مر چکا ہے. اب جو عمر باپ ہے یہ بکر کا باپ تو ہے لیکن یہ تو خالد کا باپ نہیں ہے حقیقی. تو ہاں البتہ دونوں کی ماں ایک ہے، زینب کے بیٹے ہیں دونوں، خالد بھی زینب کا بیٹا ہے اور جو ابھی بکر پیدا ہوا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زینب کا بیٹا ہے. تو یہ اب ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہوا؟ خالد کا انتقال ہوا. تو پیچھے جو بکر موجود ہے نا، بکر یہ خالد کا ماں شریک بھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ زینب دونوں کی ماں ہے. باپ اگرچہ الگ الگ ہے لیکن زینب دونوں کی ماں ہے. اب مثال سمجھ آ گئی کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے زندہ ورثاء میں کوئی ماں شریک بھائی بھی ہے، اس کا مرحوم شخص کا ماں شریک بھائی ہے کہ مرحوم شخص کے ساتھ اس کی ماں ایک تھی دونوں کی. ٹھیک ہے، اب اس کی تین سچویشن ہے، تین احوال ہے. ماں شریک بھائی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ تو تین احوال ہے. سب سے پہلا نمبر 3 والا آپ دیکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے آپ کو باقی سارے آسانی سے، پہلے دونوں پھر آسانی سے حل ہو جائیں گے. پہلے یہ جو نمبر 3 ہے اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر مرحوم شخص کا بیٹا زندہ ہے یا بیٹی ہے، پوتا ہے یا پوتی ہے، باپ ہے یا دادا ہے، ان میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو ماں شریک بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. اس کو آسان الفاظ میں آپ کیسے یاد کر سکتے ہیں کہ مرحوم شخص کے اصول اور فروع میں سے کوئی زندہ ہو تو ماں شریک بھائی کو کچھ نہیں ملنے والا. اصول کا مطلب کیا ہے؟ باپ دادا پردادا. فروع کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی وغیرہ وغیرہ. اگر ان میں سے کوئی بھی زندہ ہے نا تو پھر ماں شریک کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ سارے موجود نہ ہو، باپ دادا پردادا وغیرہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ یہ بھی سارے کوئی بھی موجود نہیں ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ماں شریک بھائی ایک ہے یا ایک سے زیادہ. اگر ایک ہے تو اس کو ملتا ہے 1/6 سدس، یعنی کہ چھٹا حصہ، سارے مال کا چھٹا حصہ. اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ان کو ملتا ہے 1/3 سلس، یعنی 33%. آپ جس کو سلس کہتے ہیں یا تہائی مال کہتے ہیں، تیسرا حصہ کہیں، اس کو جو بھی کہیں، اگر ایک سے زیادہ ہو، 2 ہو یا 2 سے زیادہ. یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب یہی سارے احوال ہیں ان کے. خلاصہ کیا ہوا ماں شریک بھائی کے بارے میں کہ اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی باپ دادا پردادا وغیرہ موجود ہو ان کو کچھ نہیں ملے گا. اگر ایسا کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے ماں شریک بھائی ایک ہے تو ان کو ملے گا چھٹا حصہ مال کا، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ان کو ملتا ہے تیسرا حصہ مال کا، یعنی تہائی حصہ. اب آپ نے 2 باتیں مزید ذہن میں رکھنی ہے. ایک، ماں شریک بھائیوں کا جو بھی احوال ہے یہی ماں شریک بہنوں کی بھی ہے. آگے ہم ماں شریک بہنوں کا نام آئے گا تو وہاں ہم احوال نہیں پڑھیں گے، ماں شریک بہنوں کی بھی یہی سچویشن ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے. ایک بات. دوسری بات، ماں شریک بھائیوں کے ساتھ اگر ماں شریک بہنیں بھی ہو نا، مثال کے طور پر ایک ماں شریک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، یا 2 ماں شریک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، جیسے بھی ہے، تو ایسی صورت میں تو یہ ایک سے زیادہ ہو گئے نا، ان کو ملے گا تیسرا حصہ. یہ تیسرا حصہ سب کو برابر برابر ملے گا. ایسی صورت میں لڑکی کو آدھا حصہ نہیں ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین والا اصول اپلائی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص کا انتقال ہوا
اس کے ماں اس کے باپ دادا پردادا میں کوئی بھی نہیں ہے, بیٹا بیٹی پوتی میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ایک ماں شریک بھائی ہے اور ایک ماں شریک بہن ہے, تو دو ہو گئے نا. تو دو کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو ملتا ہے پھر سلس یعنی تیسرا حصہ. اب یہ سلس نکال لیں گے اور یہ دونوں کو برابر دے دیں گے, بھائی اور بہن کو آدھا آدھا دے دیں گے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا. ماں شریک بھائیوں میں یہ والا اصول اپلائی نہیں ہوتا. للذکر مثل حظ الانثیین. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, شوہر کی طرف آئیے. ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کا میاں شوہر زندہ ہے, تو صرف دو حالتیں ہیں اس کی, آسان ہے. ایک صورت میں شوہر کو ملتا ہے نصف حصہ 50% مال کا, یعنی بیوی کا کہ مال کا 50% حصہ آدھا. اور دوسری صورت یہ ہے 25% جس کو ربع کہتے ہیں, ربع 25% چوتھائی مال. ٹھیک ہے. نصف کب ملتا ہے آدھا؟ نصف تب ملتا ہے کہ جس بیوی کا انتقال ہوا ہے اس بیوی کی کوئی بھی اولاد موجود نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, پوتا نہیں ہے, پوتی نہیں ہے, نیچے کی طرف جائے تو جس عورت کا انتقال ہوا اگر اس عورت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس عورت کے شوہر کو ملتا ہے آدھا مال. اس عورت کی میراث کا آدھا مال ملے گا شوہر کو. ٹھیک ہے جی. اور اگر اولاد میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو, اس عورت کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, پوتا ہے یا پوتی ہے, کوئی ایک بھی ہو, تو پھر شوہر کا حصہ کتنا ملے گا شوہر کو؟ ربع یعنی چوتھائی حصہ 25%, 25%. ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پر اس کا خلاصہ ہے. آسان ہے شوہر کو, تو اس کو یوں ذکر کرتے ہیں کہ جس عورت کا انتقال ہوا اس عورت کی اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملے گا آدھا, اور اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملے گا ربع چوتھائی حصہ یعنی کہ 25%, 25%. یہ خلاصہ ہے اصحاب فروض میں مردوں کا. ٹھیک ہے. عورتوں کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں یہ جو پیچھے ہم نے 4 پڑھے, اگر اس حوالے سے کوئی بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ دیجئے, میں آپ کی آڈیو آن کر دیتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو ان 4 احوال میں, باپ, دادا, ماں شریک بھائی, شوہر. باپ کے بارے میں ہم نے 3 حالتیں پڑھی, دادا کے بارے میں ہم نے 4 پڑھی. ایک تو یہ کہ اگر باپ موجود ہے دادا کو کچھ نہیں ملے گا, اور باقی 3 وہی ہے جو باپ کی ہے کہ اگر باپ موجود نہیں ہے تو دادا اٹھ کر باپ کی جگہ آ جائے گا, تو جو 3 سچویشن باپ کی ہے وہی دادا کی ہو جائے گی. ماں شریک بھائیوں کی ہم نے 3 پڑھی کہ بیٹا بیٹی یا اصول و فروع میں کوئی زندہ ہے تو کچھ نہیں ملے گا, کوئی زندہ نہیں ہے ایک ہے تو ملے گا 1/6 اور اگر یعنی سدس, اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ملے گا تہائی مال یعنی کہ سلس. اور شوہر کے بھی ابھی 2 احوال پڑے, ان میں سے کوئی بھی اشکال ہو تو بتا دیں. یہ جو ماں شریک بھائی کا جو ہے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سلس ملے گا. جی جی جی. ارے یار سالن گوشت اس میں ہے نا, کوکر میں بھائی. ارے یار یہ عجیب بات ہے. جی ابھی دوبارہ پوچھیے عبد الرحمان صاحب. میں اس کہہ رہا تھا کہ موسیٰ میں اس کہہ رہا تھا کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ماں شریک بھائی میں تو ثلث ملے گا. دونوں میں آپ نے فرمایا کہ دونوں میں برابر ہوگا, اور اگر ماں شریک اور بھائی شریک بہن ہو تو پھر اس میں ذکر مثل حظ الانثیین اس میں نہیں ہوگا اپلائی. تو یہ والا ذرا بتا دیجیے گا دوبارہ. میرا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے جو ماں شریک بھائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں شریک بہن بھی ہے, یعنی مرحوم شخص کی ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن دونوں موجود ہیں. تو اب یہ 2 ہو گئے نا, ایک ماں شریک بھائی ہے ایک ماں شریک بہن. تو جب 2 ہو گئے تو ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی تھی, ان کو مل جائے گا سلس, سارے مال کا 33% نکالے, چلے جی نکال دیا. اب وہ اس ماں شریک بھائی اور ماں شریک بہن کو کتنا کتنا ملے گا اس سلس میں سے, تو کہتے ہیں بالکل برابر ملے گا, آدھا کریں گے یعنی 33% کو آدھا کر کے دیں گے, آدھا بھائی کو آدھا بہن. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کو ڈبل حصہ دے دیا جائے سلس میں سے اور بہن کو سنگل, نہیں ایسا نہیں. دیگر جگہوں پر ہوتا ہے, اب بیٹیوں میں بیٹا بیٹی میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا بیٹا بیٹیوں میں, اسی طرح حقیقی بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن ماں شریک بھائی ماں شریک بہن میں ایسا نہیں. تو آپ تو بہت دور سے ٹور لگا کر جا رہے ہیں. اس جی حضرت آگے چلیں, سب کلیئر ہے. ہاں ٹھیک ہے چلیں.
یہ تو احوال تھے نا. اب ہم آتے ہیں ان کی طرف، عورتوں کی طرف، کہ عورتوں کے جو احوال ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عورتیں 8 ہیں، تو ان 8 کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیوی کو. تو جو بیوی کی بھی شوہر کی طرح 2 حالتیں ہیں، بس صرف یہ ہے کہ بیوی کا جو حصہ ہے وہ شوہر سے آدھا ہے. کیسے؟ کہ شوہر کو کیا ملتا تھا؟ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو ملتا تھا نصف، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو ملتا تھا ربع، یعنی کہ 25%. اس کو آدھا کریں گے تو بیوی کا حصہ بنے گا. کیسے؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، پوتی نہیں ہے، وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے اولاد، تو پھر ایسی صورت میں عورت کو ملے گا ربع 25%، جو کہ نصف کا آدھا بنتا ہے. شوہر کو ایسی صورت میں ملتا تھا نصف 50%، تو 50% کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 25%. 25% ربع ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں شوہر کو ملتا تھا نصف، عورت کو ملے گا، بیوی کو ملے گا ربع 25%. دوسری صورت، اگر شوہر مر گیا اور اس کی اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں بیوہ کو کتنا ملے گا؟ سمن 1/8، یعنی 8واں حصہ سارے مال کا. اب ایسی صورت میں شوہر کو ملتا تھا 25%. 25% کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ یہ سمن ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تقریباً 12.5 اس طرح بنتا ہے. وہ ملے گا بیوی کو. سمجھ آ گیا؟ تو بس یہی بات ہے. اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ کہ بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہے، کوئی اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کی 4 بیویاں ہیں، چاروں بیوہ ہو گئی، تو کیا خیال ہے؟ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ملے گا؟ مثلا اولاد نہیں ہے تو ہر بیوی کو علیحدہ علیحدہ ربع. اگر آپ نے چاروں بیوی کو علیحدہ علیحدہ ربع دے دیا، وہ تو سارا مال ان کو دے دیا جائے گا نا. چاروں کو آپ نے دیں گے 25%، وہ تو سارا مال بیوی کو مل جائے گا. وہ باپ دادا وغیرہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یا اولاد موجود ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بیوی ہو، زیادہ بیویاں ہو، سب کے درمیان یہی تقسیم ہوگا. مثلا 4 بیویاں ہیں اور اولاد بالکل نہیں ہے، تو یہ ربع جو ہے 25%، یہ نکال کے ان سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. اگر اولاد ہے تو یہ جو سمن ہے یہ مال سے نکال کر سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ ہے. اچھا، اب آ جائیے بیٹی کی طرف. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیٹیاں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں، تو بیٹیوں کی زیادہ سے زیادہ 3 سچویشن ہے، 3 حالتیں ہیں، بالکل آسان سمپل. کہ صرف ایک بیٹی ہے، مرحوم کی صرف ایک بیٹی ہے، بیٹی کے ساتھ اور مرحوم کی اور بیٹیاں بھی نہیں ہے، بیٹے بھی نہیں ہے، اکیلی ایک بیٹی. مطلب اور لوگ ہوں گے، ماں ہوگی، باپ ہوگا، شوہر ہوگا، جو بھی ہے، یا بیوی، اس آج مرحوم شخص کی بیوی ہوگی، جو بھی، وہ الگ بات ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹیاں ایک سے زیادہ نہیں ہے، ایک بیٹی ہے اولاد میں سے، اور اولاد میں بیٹے بھی نہیں ہے، تو صرف ایک بیٹی ہے. تو ایک بیٹی اگر ہو تو اس کو ملتا ہے 50%. ذہن میں رکھ لیجئے، آدھا. ٹھیک ہے. دوسری صورت، اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، اگرچہ باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، ماں موجود ہو، اس کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. لیکن میت کے بیٹے نہیں ہیں، پہلی دونوں صورتوں میں بیٹے موجود نہیں ہیں. تو دوسری صورت میں بیٹے تو بالکل نہیں ہے، ابن بالکل نہیں ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. تو ایسی صورت میں ان کو سارے مال کا 66% ملے گا. سلوسان جس کو کہتے ہیں، سلوسان 2/3، یعنی سارے مال کو 3 حصوں میں کر کے 2 حصے بیٹیوں کو ملیں گے. سمجھ آئے گا؟ اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ مرحوم کے بیٹے بھی موجود ہو، ایک بیٹا ایک بیٹی، یا 2 بیٹیاں ایک بیٹا وغیرہ جو بھی ہے، لیکن مرحوم کے بیٹے بھی ہے، مذکر اولاد بھی ہے، میل ابن بھی ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ بیٹوں اور بیٹیوں میں جو مال تقسیم ہوگا وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہوگا، اور یہ عصبہ بنیں گے. عصبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ دیگر لوگوں کو پہلے حصے دیے جائیں گے،
ماں موجود ہے اس آدمی کی جو مر چکا ہے یا باپ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. اور یہ جو بیٹے بیٹیاں ہیں یہ عصبہ ہوں گے، بچا ہوا سارا مال لے کر ان میں آپ تقسیم کریں گے. اس میں آپ بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ دیں گے آپ، یعنی ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے کا برابر ملے گا. مثلا اگر ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں تو جو بچا ہوا مال ہے اس کے 4 حصے کر کے 2 حصے بیٹے کو اور باقی 2 حصے ایک بیٹی کو ایک دوسری بیٹی کو. یہ اصول ہے اس صورت میں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی اصول ہے، اس کو ذہن میں آپ رکھ لیجئے. کیا ہوا؟ یعنی بیٹی کی 3 سچویشن ہم نے پڑھی. ایک تو یہ کہ بیٹی اکیلی ہے، اس کے ساتھ اور بیٹی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، تو اس کو ملے گا آدھا. اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہے اور بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کو ملا ہے 66% ان کو ملے گا سلوسان. اور اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر یہ عصبہ بن جائیں گے، بچا ہوا سارا لیں گے. اور ایسی صورت میں بیٹے کو جو مذکر ہے بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹیوں کو سنگل ملے گا. ٹھیک ہے، یہ بیٹیوں کے احوال تھے. پوتیوں کے احوال دیکھتے ہیں. یہ کچھ سوالات آ رہے ہیں، ان سوالات کو جب احوال مکمل ہو جائیں گے نا پھر آپ خود حل ہو جائیں گے سوالات آپ کے. ٹھیک ہے، اور اگر نہ حل ہوئے تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، حقیقی بھائی بہن بھی موجود ہو تو اس صورت میں معاشری بھائی بہن محروم ہوں گے یا نہیں، وہ آگے آ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ ساری آگے آ جائے گا. اب ذرا دیکھیے پوتی کے احوال. بیوی بیٹی ہوگی، پوتی کے احوال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پوتیوں کے 6 صورتیں بنتی ہیں. پوتیوں کی کتنی صورتیں بنتی ہے؟ 6. دیکھیے کچھ یہ تو 6 تو میں نے یہ سامنے آپ کی لکھی ہوئی ہے نا، لیکن یہ کتاب سے اٹھا کر میں نے یہاں لگائی ہے. زبانی اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ زیادہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ایسے انگلیوں پہ یاد کریں. سمجھیے ذرا، اگر مرحوم شخص کا بیٹا موجود ہو، بیٹا، تو پھر پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. پوتیوں کو پھر ایسی صورت میں کتنا کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اگر بیٹا موجود ہو. ٹھیک ہے، دوسری صورت اگر بیٹا نہیں ہے، بالکل بیٹا بالکل نہیں ہے، مرحوم شخص کا بیٹا نہیں ہے. دیکھا اب دوسری صورت یہ کہ بیٹی موجود ہے یا نہیں. اگر بیٹی موجود نہیں ہے تو پوتیاں جو ہے یہ بیٹیوں کی جگہ بیٹھ جائیں گی. پوتیاں جو ہے بیٹیوں کی جگہ بیٹھ جائیں گی. اور بیٹیوں کی جو 3 سچویشن ہم نے پڑھی تھی، 2 زیادہ زیادہ 2 کر لے، وہ دونوں یہاں اپلائی ہو جائے گی. کیا؟ تو پہلی صورت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر مرحوم شخص کا بیٹا موجود ہے تو بیٹیاں محروم. اب آ جائیے دوسری صورت کہ مرحوم شخص کا نہ بیٹا موجود ہے نہ بیٹی، اور پوتی اکیلی ہے، ایک ہے، تو اس کو ملے گا نصف، آدھا. صحیح ہے. تیسری صورت پھر یہ بنے گی کہ بیٹا بھی موجود نہیں ہے مرحوم شخص کا، بیٹی بھی موجود نہیں ہے، اور پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے، تو ان کو اسی طرح بیٹیوں کی طرح ملے گا 66%، یعنی سلوسان، 2/3. 3 سچویشن یاد ہو گئے آپ کو. ایک کہ بیٹا موجود نہ ہو، بیٹا موجود ہو تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. بیٹا نہ ہو اور بیٹیاں بھی نہیں ہے تو 2 وہاں ہو جائے گی. پھر 2 صورتیں کہ بیٹیاں بھی نہیں ہے بیٹے بھی نہیں ہے، پوتی ایک ہے تو آدھا، بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے اور پوتیاں 1 سے زیادہ ہے تو سلوسان. 3 صورتیں ہو گئی. اب مزید 3 صورتیں دیکھیے. مزید 3 صورتوں کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ مرحوم شخص کی بیٹیاں موجود ہیں، صرف بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں. تو اب دیکھا جائے گا اگر مرحوم شخص کی صرف ایک بیٹی ہے، صرف ایک بیٹی، تو ایک بیٹی کو آدھا ملتا تھا نا، نصف. تو ایسی صورت میں پوتیوں کو ملے گا سدس، 6واں حصہ. اگر مرحوم شخص کی صرف ایک بیٹی ہے تو پوتیوں کو ملے گا 6واں حصہ. ٹھیک ہے جی. دوسری صورت پھر یہ ہوگی کہ اگر مرحوم شخص کی بیٹیاں 1 سے زیادہ ہے، 2 یا 3 یا 4 ہے، تو پوتیاں محروم ہو جائے گی، پھر پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اور ایک اور سچویشن اسی صورت میں، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ بیٹیاں 1 سے زیادہ ہے تو پوتیاں محروم، لیکن اگر اسی صورت میں پوتیوں کے ساتھ پوتے بھی موجود ہو، ان کے بھائی
یا پڑ پوتے موجود ہو، پڑ پوتے مذکر، تو ایسی صورت میں پوتے اور پوتیاں یہ عصبہ بن جاتی ہے، یعنی آخر میں یعنی ان کو یا ان کے درمیان میں جو بچا ہوا مال ہے وہ ان کو دیا جائے گا للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق، یعنی لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا، یہ پھر عصبہ بن جاتے ہیں اس صورت میں۔ تو خلاصہ کیا ہوا پوتیوں کے احوال کا میں زبانی بتا دیتا ہوں دوبارہ، کہ اگر مرحوم شخص کے یہاں بیٹا موجود ہے تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، سائڈ پہ کر دو پوتیوں کو۔ دوسری سچویشن، اگر مرحوم شخص کے بیٹے موجود نہیں ہیں، اب بیٹی کو دیکھیں گے، بیٹی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، اب بیٹی موجود ہوگی تو 3 صورتیں ہیں، اور بیٹی موجود نہیں ہوگی تو 2 صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی موجود نہیں ہے مرحوم شخص کی، بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، تو پھر پوتیوں کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر پوتی 1 ہے تو آدھا ملے گا، 1 سے زیادہ ہے تو ثلثان یعنی کہ 2/3 66% ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر بیٹی ہے تو پھر 3 صورتیں بنتی ہے، ایک بیٹی ہے تو پوتیوں کو ملے گا سدس، چھٹا حصہ، اور اگر 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو پوتیوں کو محروم ہو جائے گی، لیکن اگر پوتیوں کے ساتھ ان کا بھائی آ گیا ہوتا تو پھر یہ عصبہ ہو جائیں گے، اور جو بچا ہوا مال ہوگا وہ ان کے درمیان میں سنگل ڈبل کے مطابق تقسیم ہوگا، بھائیوں کو ڈبل یعنی کہ پوتوں کو ڈبل اور پوتیوں کو سنگل ملے گا۔ یہ خلاصہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو پوتیاں تھی، تو اس سے آگے انشاءاللہ پھر حقیقی بہنوں سے لے کر یہ حقیقی بہن، پھر ماں شریک بہن، ماں، پھر جدہ آ جائے گی، یہ ماں شریک بہن تو خیر یہ دوبارہ آ جائے گی، تو یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم عصبہ پھر شروع کریں گے۔